अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। आज मैं आपके लिए सिर्फ 33 बार इस कुरानी आयत को पढ़ लो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बच्चों के रिश्तों के लिए, कर्ज़ के लिए वजीफ़ा। जिस घर में ये कुरानी आयत का, सूरे रहमान का वजीफ़ा होगा, उस घर में हर हाजात पूरी होगी। उस घर में हर किस्म की परेशानी का ख़ात्मा हो जाता है। जिस घर में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ी जाएगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिनके बेटियों के रिश्ते नहीं होते, बेटियों को देख के चले जाते हैं, फेल करके चले जाते हैं, जो कर्ज़ के नीचे दबे हुए हैं, जिनके घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं। ये वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। सिर्फ 33 बार इस कुरानी आयत को पढ़ लो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो बंदा रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, इस वजीफ़े को रोज़ाना कर ले चाहे तो इस वजीफ़े को, तो उसकी तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वो इसम है, ये कुरानी आयत, कुरान करीम की वो सूरत है जो बहुत प्यारी, बहुत ख़ास सूरत है, जिसके पढ़ने से उस घर में रहम हो जाता है। जो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, सुबह के वक्त एक सूरे यासीन और सूरे रहमान पढ़े तो इंशाअल्लाह सुबह से लेके शाम तक उसके घर की तमाम मुसीबतों का, बलाओं का ख़ात्मा हो जाता है। आने वाली मुसीबतों का रुख बदल जाता है। सिर्फ 33 बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मेरी बहनों, ये वो इसम है जो पढ़ने वाला कभी परेशान नहीं हो सकता। उस घर में बीमारी का ख़ात्मा हो जाता है, फाकों का ख़ात्मा हो जाता है, बेशकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाता है। तो मेरी बहनों, ये हरगिज़ न छोड़ना। सिर्फ 33 बार कुरानी आयत को पढ़ने की देर है। आपके सब रिश्ते, सब आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि आखिर कहाँ से आ गया इतना अच्छा रिश्ता आपकी बेटी का। आपकी बेटी को तो फेल कर कर के जा रहे थे, मगर इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आया। तो मेरी बहनों, सिर्फ 33 बार पढ़ने की देर है। ये 4 औरतें वे हैं जो माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है। ये 4 औरतें वो हैं जो अपने वालिद के लिए दुआ करती हैं, अपने भाई के लिए बहन दुआ करती है, बीवी अपने शौहर के लिए दिल तोड़ के दिल से दुआ करती है, माँ अपने बेटे के लिए करती है, बेटी के लिए करती है। तो मेरी बहनों, ये 4 वो औरतें हैं कि जो दिल से दुआ निकलती है तो पूरी हो जाती है, अरसे इलाही पे जाती है, फ़ौरन से कबूल हो जाती है। मगर दिल से और यकीन से करे, हर काम पूरा हो जाएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर आप परेशान हो चुके हो, दर दर की ठोकरें खा चुके हो, तो इंशाअल्लाह ये कुरानी आयत को सिर्फ 33 बार पढ़ने की देर है। फिर आपके घर के हालात इस तरह से बदलेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर कहाँ से आया आप पे इतना पैसा, आपका कर्ज अदा हो गया, आपकी बेटी का इतना अच्छा रिश्ता आ गया। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों के लिए लेकर आई हूँ जो परेशानी में जी रही हैं, जिनके घर में फाके पे फाके हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, बच्चे नाफरमान हैं। अगर आप अपने बच्चों को, बिगड़े बच्चों को सुधारना चाहते हो, फर्मा बरदार बनाना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को हरगिज़ न छोड़ना। आज का दौर इस तरह से चल रहा है कि माँ बाप तो सीधे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, मगर बच्चे इतने तेज़ हैं कि लड़ते झगड़ते फिरते हैं, दिन भर गाली गलौज करते फिरते हैं। तो मेरी बहनों, अगर अपने बच्चों को नाफरमान से फर्मा बरदार बनाना चाहती हो, बेटियों का नसीब बुलंद चाहती हो, घर में खुशहाली चाहती हो, तो सिर्फ 33 बार इस पुरानी आयत को पढ़ लेना। आपके घर की हर परेशानी, हर हाजात पूरी हो जाएगी। बच्चों के रिश्ते, कर्ज़ के लिए ये वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ना। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती।
یہ خاص عمل ہے، یہ قرآنی آیت کا عمل ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے اتاری گئی ہے، بندوں کے لیے۔ جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، پڑھائے گا اور سکھائے گا وہ جنت کے راستے کھل جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو میری بہنوں، آپ بھی جنت میں گھر بنا لو، آپ بھی جہنم کے گڈھے سے نکل کے جنت کی طرف چلو۔ میری بہنوں، دین کی دعوت دیا کرو، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دو، اپنے شوہر کو، اپنی بیٹیوں کو نیک ہدایت دو، نہ کہ دنیا داری کی رنگ رلیوں میں کھو گئی ہو، بازاروں میں جاتی ہو، ننگے سر بیٹیوں کو لے جاتی ہو، خود بھی میک اپ کر کے جاتی ہو۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بازار کو جاتی ہو تو پردے سے جاؤ اور پردے سے آؤ، یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ یہ سجنا سورنا یہ ہمارے شوہر کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ تو میری بہنوں، آج ہمارے مسلمانوں میں یہ حال ہو رہا ہے کہ فیشن کے طور پہ بیٹیوں کو ننگے سر باہر نکالا جاتا ہے گھر سے۔ پردے کے ساتھ نکلو گی تو نور آئے گا، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، بے پردہ رہو گی تو چہرہ بھیانک ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو نیک ہدایت دے، دین کی دعوت دے۔ جب ہمارے بچوں کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہمارے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ماں باپ تو بتائیں گے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو میری بہنوں، اپنے بچوں کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کرو، آخرت کی تیاری کراؤ۔ یہ نہیں کہ دنیا میں مشغول ہو گئے، دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو گئے۔ میری بہنوں، اگر آپ بڑے سے بڑے مقام پہ، عہدے پہ پہنچنا چاہتی ہو، مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہو، بڑی سے بڑی مراد پوری کرنی چاہتی ہو، ناممکن حاجات پوری کرنی چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ قرآنی آیت، صرف قرآنی آیت 33 بار اس قرآنی آیت کو پڑھ لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھ کے بچوں کے رشتے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، بچوں کے نصیب بھی بدل جائیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑی صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآنی آیت وہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک بہن تھی جو پریشان تھی، اس کے گھر میں فاقے تھے، تنگ دستی تھی، کاروبار بند ہو چکا تھا، اس کے گھر میں فاقے تھے۔ تو ایک اللہ والے گزر رہے تھے، اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہو گیا آپ کے گھر میں؟ کہ میرے شوہر بیمار ہیں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے کاروبار، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، میں پریشانی میں ہوں۔ اللہ والوں نے، صحابی نے یہ عمل بتایا کہ بیٹی اس عمل کو کرنا۔ چند دن نہ گزرے کہ اس کا پھر سے کاروبار کھڑا ہو چکا، اس کے شوہر صحت مند ہو گئے، اس کے کاروبار چل پڑے۔ تو میری بہنوں، یہ قرآنی آیت وہ ہے کہ جو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، جس کے پڑھنے والا کبھی کسی کے آگے نہ جھکے گا، نہ کبھی جھکا نہ جھکے گا۔ یہ وہ قرآنی آیت ہے جس کے پڑھنے والے پہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، جدھر بھی وہ جاتا ہے کامیاب ہو کر لوٹتا ہے، بچوں کے رشتے بلند ہو جاتے ہیں، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بچوں کے رشتے اونچی جگہ سے آتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت بلائیں ہیں، سب ٹل جائیں گی، مگر دل سے اور یقین سے کرنا، اور اللہ کا ذکر کرنا تو دل سے کریں۔ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، یہ ایسا ہی وظیفہ نہیں ہے، یہ سچا وظیفہ ہے، یہ آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ ایک میری بہن کے شوہر بیمار تھے، جو بیماری کا نام جو ختم نہیں ہو رہی تھی،
تو سورہ رحمان کا پڑھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو میرے شوہر کو شفا عطا فرما، یا اللہ تو نے بیماری دی، اللہ تو ہی شفا کرنے والا ہے، اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، یا اللہ جس حال میں رکھے گا اس حال میں خوش، یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے سے، یا اللہ تو میرے اس وظیفے کی برکت سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھنے کی برکت سے، سورہ رحمان کی برکت سے، یا اللہ تو میرے شوہر کو شفا عطا فرما۔ تو اس طرح سے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، اور اللہ سے اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے، جس کے لیے بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں اس کی نیت سے انشاءاللہ پڑھ کر تو دیکھنا، جو بھی مانگو گی وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ میں گارنٹی کے ساتھ میں لکھ کے دیتی ہوں کہ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے، یہ قرآن آیت کا وظیفہ، جس کے پڑھنے سے بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رشتوں میں مضبوطائی ہو جاتی ہے، رشتوں میں مٹھاس گھل جاتی ہے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہر حاجات پوری کرنی چاہتی ہو، ہر پریشانی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہو، بچوں کے نصیب بدلنا چاہتی ہو، تقدیر بدلنا چاہتی ہو، بیٹیوں کے نصیب اونچے چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا وظیفہ ہے یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مصیبت دور کرنے کا حل ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، دل سے لگا کے قرآن آیت ہے، دل سے اور محبت سے کرنا۔ اب وظیفہ جو بھی کرے دل سے کرے اور یقین سے کرے، اور نمازوں کی پابندی کرے۔ اگر آپ دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، میری بہن، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے ذرا نہ دیکھیں۔ صرف 33 بار اسے قرآن آیت کو پڑھ لو، پھر دیکھو آپ کے گھر کے حالات کس طرح سے بدلیں گے۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آیا اتنا پیسہ، کہاں سے آئی اتنی دولت، اتنا اچھا رشتہ کہاں سے آیا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے والا اللہ کا پیارا بندہ، لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ اس وظیفے کو فجر میں کر سکتی ہیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کر سکتی ہیں۔ یہ 2 وقت وہ ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے، تنہائی میں پڑھی جاتی ہے نماز، اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، ایک طرف اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا فجر کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، آپ اسی جگہ بیٹھ کر وہیں قبلے کی طرف رخ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لی۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتے کے ساتھ ہی آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لی، درود ابراہیم، اور سیدھے ہاتھ پہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے 33 مرتبہ، اپنے 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صرف 33 مرتبہ، اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ نیت کی ہے، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے، اللہ تو میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، یا اللہ میں قرض کے نیچے دبی ہوئی ہوں، یا اللہ تو قرض سے نجات دے دے، یا اللہ میرے بیٹی کا رشتہ نصیب بلند فرما دے، میری بیٹی کا نیک جگہ سے رشتہ عطا فرما دے، یا اللہ میرے گھر میں جو بھی بیمار ہیں، اگر آپ کی ساس ہو، نند ہو، کوئی بھی بیمار ہو، دوران جٹھانی ہو، یا میاں بیوی میں سے کوئی بھی بیمار ہو تو اس کے لیے کر لیں۔ میری بیوی بیمار ہے یا میرے شوہر بیمار ہے، اللہ تو شفا عطا فرما،
تو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں 33 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ دینے والا ہے، ہم پہ تو مانگنا نہیں آتا، ہم پہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو میری بہنوں، جو بندہ یا بندی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھے گا، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس کی دلی مراد پوری ہو جائیں گی، جو مانگے گا وہ مل جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے، یقین سے، فوراً سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، عرش الہی پہ جاتی ہے جو عورت دل سے پڑھتی ہے دعا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ خاص وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے والا کبھی فاقے میں نہ ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، اس کے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وظیفہ جب بھی کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے، خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا تمام بلاؤں سے حفاظت میں ہو جاتا ہے، اللہ کی رحم و کرم اس بندے پہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، اللہ سے روتے چلے جائیں، اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اور سجدے میں جا کے خوب دعا کیجیے، سجدے میں جا کے رو رو کے گڑ گڑا کے خوب دعا کیجیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے وظیفہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یا اللہ یہ وظیفہ کیا اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو مسلح چھوڑنے سے پہلے میری مراد پوری کر دے، میری حاجات پوری کر دے، اللہ جو بھی میرے گھر میں بیمار ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اللہ تو شفا عطا فرما دے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے وظیفہ کیا یا اللہ اس مقصد کے لیے اللہ تو مسلح چھوڑنے سے پہلے حاجات پوری کر دے، اللہ تو میرے کاروبار کے مسئلے حل کروا دے، مراد پوری کر دے، مصیبتوں کو ٹال دے، میرے گھر کی ہر حاجات پوری کر دے، مجھے قرض سے نجات دے دے، بچوں کے رشتوں کے لیے اور قرض کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، یا اللہ تو میرے بچوں کا نیک رشتہ عطا فرما، مجھے قرض سے نجات دے دے، یا اللہ تو میری خالی جھولی بھر دے۔ تو اس طرح سے اللہ سے رو رو کر سجدے میں جا کے خوب گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ تو میری بہنوں، جو بندہ یا بندی اللہ سے رو رو کے سجدے میں جا کے دعا مانگتا ہے، میرا رب مصلح چھوڑنے سے پہلے، سر اٹھانے سے پہلے اس کی عرش الہی پہ یہ دعا چلی جاتی ہے، میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اس کی فوراً سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا دل سے اور یقین سے، اس کی فوراً سے دعا قبول ہو جائے گی، اس کے مسئلے حل ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ جب بھی آپ وظیفہ کیا کریں، تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی قسمت بدل دے گا، آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گی، گھر کے کاروبار، گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے، روزی رزق میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، نہ تنگی ہوگی، نہ غربت ہوگی۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا۔